अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम सरसब्ज पाकिस्तान के साथ मुल्तान स्टूडियो से मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इफ्तिखार हसन। नाजरीन, आज हम बात करेंगे माहौलियात पर। माहौलियाती आलूदगी क्या चीज़ है, इससे तदारुक हम कैसे कर सकते हैं, इसी पर तफसीलन गुफ्तगू होगी। इस हवाले से 5 जून को पूरी दुनिया में एक दिन भी मनाया जाता है। आज हम इस पर बात करेंगे किस तरह हम इसका तदारुक कर सकते हैं। मेरे साथ आज जो मेरे मेहमान मौजूद हैं उनका तारफ़ करवा देता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़फ़र इकबाल साहब, आप डिप्टी डायरेक्टर हैं महकमे माहौलियात, आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मेरी दूसरी मेहमान है डॉक्टर साइमा नसरीन साहिबा, आप माहिर माहौलियात हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मुल्तान, आपका भी बहुत शुक्रिया। मेरे तीसरे मेहमान हैं डॉक्टर शकील अहमद साहब, आप माहिर माहौलियात हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ज़फ़र साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा क्योंकि आप डिप्टी डायरेक्टर हैं और आप इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे इकदाम भी करते होंगे यकीनन। ये माहौलियाती आलूदगी है क्या चीज़? ऐसे है कि इन्वायरमेंट 3 चीज़ों का मजमूआ है जिसमें एयर, वाटर और सॉइल है, और इसको हम इन्वायरमेंट कहते हैं। ये कुदरत ने एक नेचुरल फॉर्म इसको बनाया है। इसमें कंसंट्रेशन और इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो अल्लाह ताला ने डिफाइन कर दी हैं, जिसके तहत इंसानी ज़िंदगी वजूद में आती है और सस्टेन करती है। इसके साथ जो फ्लोरा एंड फाना वो भी सस्टेन करता है। जब इंग्रेडिएंट्स की कंसंट्रेशन में तब्दीली आना शुरू हो जाती है और एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं इसमें आलूदगी फैला देते हैं, जैसे केमिकल शामिल हो जाते हैं और साथ साथ इसके इमिशंस खारिज होते हैं, और तो हम कहते हैं कि ये आलूदगी पैदा हो गई है। तो ये फ़िज़ाई आलूदगी, फिर साइल की आलूदगी, वेस्ट वाटर की आलूदगी, वाटर कंटामिनेशन, तो ये तमाम आलूदगी की अक़साम हैं जो हमें मुख्तलिफ तरीक़ों से हमें फेस करना पड़ता है, और ये हमारे अब इन्वायरमेंट में शामिल होती जा रही हैं। तो इसके लिए आप तदारुक के लिए आप क्या इक़दाम करते हैं? ऐसे है कि इसके लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन अब ह्यूमन की ज़रूरत है, उसके लिए सहूलियात पैदा करना ये भी ह्यूमन की ज़रूरत है। अब इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी है कि वो एयर पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम लगाए फ़िज़ाई आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए। उसके लिए एक पैरामीटर्स डिफाइन कर दिए जिसको हम इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स कहते हैं। इससे बियॉन्ड वो अपने इमिशंस खारिज ना करें। इसी तरह वेस्ट वाटर अगर उनका प्रोसेस में पैदा होता है तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं, उसको डिस्चार्ज करने से पहले उसको ट्रीट करें और ट्रीट करने के बाद उसको इन्वायरमेंट में डिस्चार्ज करें। तो इस तरह ये फ़िज़ाई आलूदगी कंट्रोल हो जाती है। इन सब चीज़ों पर अमल हो रहा है, आप क्या समझते हैं? ऐसे है कि पाकिस्तान चूँकि एक डेवलपमेंट कंट्री है और इसके लिए अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जहाँ जहाँ पे इंडस्ट्री लग रही है तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ये कोशिश करता है कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाएँ, पॉल्यूशन को कंट्रोल करें और साथ साथ डेवलपमेंट को भी करते जाएं। तो पाकिस्तान में काफ़ी हद तक इसके ऊपर काम हो रहा है और फ़िज़ाई आलूदगी और वेस्ट वाटर की आलूदगी को भी कंट्रोल करने के इक़दाम किए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फिनंशियल रिसोर्सेज की बहुत कमी है पाकिस्तान में। तो इसके ऊपर एक हैवी कास्ट आती है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के ऊपर कास्ट आती है। एयर पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम जो लगाए जाते हैं तो वो इंडिविजुअल इंडस्ट्री ने लगाने होते हैं, वो लगा लेते हैं। जहाँ पे कंबाइंड एफलुएंट ट्रीटमेंट प्लांट हैं, जैसे शहरों का वेस्ट वाटर इकट्ठा होता है क्यूसेक में हज़ारों की तादाद में, तो वो किसी दरिया में या नहरों में जा रहा है, तो वहाँ पे कंबाइंड एफलुएंट ट्रीटमेंट प्लांट के लिए अरबों की ज़रूरत है। जैसे मुल्तान के लिए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का एस्टिमेट किया गया है, मुल्तान है, पंजाब जितने भी शहर हैं, तो मुल्तान के लिए जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो सीवेज के लिए बनाया गया, डिज़ाइन किया, उसके ऊपर 44 अरब रुपए की कास्ट का एस्टिमेशन की गई है। तो इस तरह से बड़ी हैवी अमाउंट है। साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा, आप माहिर माहौलियात हैं। ये हर 5 जून को एक आलमी दिन भी मनाया जाता है, ये दिन क्यों मनाया जाता है? बेसिकली एनवायरमेंटल साइंसेस या एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट करने का बेसिक मकसद ये है कि लोगों में इस बात का शऊर पैदा किया जाए कि उनके लिए अपनी ज़ात के अलावा अपने सराउंडिंग, अपना इन्वायरमेंट सेव करना भी उतना ही ज़रूरी है अगर वो अपनी बका चाहते हैं। तो उन्हें अपने आने वाली नस्लों के लिए, अपने इर्द गिर्द, जैसे सर ने फरमाया कि इन्वायरमेंट पानी, हवा और मिट्टी से मिलकर बना है, तो अगर हम इन चीज़ों को ज़रूरी ना समझते हुए इनको ख़राब करते रहे, इनमें कंटामिनेशन ऐड करते रहे, तो हमारे आने वाली जनरेशन्स का सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो एनवायरनमेंट डे में हम ये अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि कौन से एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स अब तक जन्म ले चुके हैं, जिनमें ग्लोबल वार्मिंग, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, हैबिटेट का लॉस, वाइल्ड लाइफ का लॉस,
یہ سب ہے. اور اس کے علاوہ جو ہم انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اب کیا کر سکتے ہیں. جو لاس ہو چکا وہ تو ہو چکا, اب ہم اسے ریکور کیسے کریں اور جو رہ گیا اس کو پروٹیکٹ کیسے کریں. اس اویئرنیس کے لیے ورلڈ انوائرمنٹ ڈے اوور آل دا ورلڈ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے 5 جون کو. لوگوں کو اویئر کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیں, آپ خاتون ہیں, خواتین آلودگی کے خاتمے کے لیے اپنا کیسے اور کیا کیا کردار ادا کر سکتی ہیں؟ تو یہ تو ہم سب نے سنا ہے کہ والدہ بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہیں. تو جب ماں کو اتنی ہو انڈرسٹینڈنگ کہ ایک انوائرمنٹ یا اپنی ایک ذمہ داری کا احساس, بیسیکلی ہم نے مائنڈ چینج سیٹ اپ لانا ہے اپنی آنے والی جنریشنز میں. ماں اپنے بچے کو یہ بتائے کہ جو ویسٹ ہے وہ اگر تم کریٹ کر سکتے ہو. ہمارا بچہ ایک لیز کا پیکٹ لے کے جا رہا ہے, وہ جب تک وہ اس میں لیز ہے اٹس امپورٹنٹ فار دا کڈ, بٹ جب وہ ایک ریپر بن جاتا ہے تو وہ اس کو کہیں بھی ڈمپ کر دیتا ہے, کار سے باہر پھینک دیا جاتا ہے کہ یہ سویپر کا کام ہے, ہمارا کام نہیں ہے. یہ مدر کا کام ہے کہ وہ بچے کو سمجھائے. پھر اس کے بعد جب بچہ اسکول آتا ہے تو ماں کے بعد استاد دوسری درجہ ہوتا ہے. تو ہم فیمیلز یا ہم جو ٹیچرز اسکول کالجز یونیورسٹیز میں ہیں, یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بچوں میں یہ احساس پیدا کریں کہ آپ کے لیے جتنا اپنا سروائیول امپورٹنٹ ہے اتنے اپنے ارد گرد کے انوائرمنٹ کو کلین رکھنا بھی امپورٹنٹ ہے. سو فیمیلز کی رسپانسبلٹی ہے تاکہ اپنے گھروں میں چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز کر کے ہم کچن گارڈننگ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. کچن گارڈننگ سے ہم اپنے گھر میں ایک صاف ویجیٹیبلز کلین, مطلب پیسٹی سائڈ فرٹیلائزر فری ہم پروڈیوس کر سکتے ہیں. ہیلتھ وائز بھی وہ بہت بینیفیشیل ہے اینڈ انوائرمنٹ کے لیے بھی. پلس ہم گھروں میں بچوں کو چھوٹی چھوٹی ایسی ایکٹیویٹیز دیں کہ اب سمر انہیں پتا ہو کہ سمر میں کون سی ویجیٹیبلس ہیں, ونٹر میں کون سی ہیں, کون سے آرنامنٹل پلانٹس ہیں جنہیں ہم گھروں میں بیوٹیفیکیشن کے لیے لا سکتے ہیں. ہمیں باہر سے فلاورنگ, جو ہم کامن ایک پریکٹس ہے نا کہ فلاورز توڑ لیے جاتے ہیں اور ان کے بکیز بنا کے ہم رومز میں رکھ لیتے ہیں, اس سے پولینیشن افیکٹ ہوتی ہے. ہمارے ہاں جو نیچرل پروسیس ہے اس میں پولینیشن ایک بہت میجر فیکٹر ہے, اور پلانٹس پہ جب تک پھول رہے گا تب تک پولینیشن ہوگی. لیکن اگر وہ پھول ہم وہاں سے توڑ لیں گے تو پولینیشن کا پروسیس ڈسٹرب ہوگا. وہ ڈسٹرب ہوگا تو ہم ایک نیچرل پروسیس کو ڈسٹرب کر کے ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر شکیل صاحب, آپ میرے ماحولیات ہیں, آپ کی نظر میں ماحولیات کیا ہے؟ ماحول جو ہے, اگر ہم اس کو عام زبان میں سادہ الفاظ میں اگر ہم اس کو ڈیفائن کرنا چاہیں تو ماہرین کے مطابق ہمارے ارد گرد جو کچھ بھی چیزیں, چاہے وہ فزیکل چیزیں ہوں جیسے ہمارے ارد گرد چیئر کرسیاں, یا اس کے علاوہ ہوا ہو, پانی ہو, جاندار ہوں, پودے ہوں, تمام چیزیں جو ہمیں پریویل کر رہی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو حالات, ہمارے سماجی حالات, ہمارے مذہبی حالات, ہمارے مذہبی عقائد, ہماری پولیٹیکل افیلیشنز, یہ تمام کے تمام چیزیں جو ہیں یہ بیسیکلی ماحول کے زمرے میں آتی ہیں. کیونکہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں کہ جی آج کل حالات ٹھیک نہیں ہیں, ماحول ٹھیک نہیں ہے, فلاں جو جگہ ہے یا فلاں جو علاقہ ہے اس جگہ پہ ماحول ٹھیک نہیں ہے, اس کا کیا مطلب ہے کہ وہاں پہ ہماری جو سروائیول ہے, ہماری بقا ہے, یا ہماری صحت ہے, ہماری ترقی, ہماری خوشحالی, وہ چیزیں جو ہیں وہاں پہ ڈیمیج ہو رہی ہیں, وہاں پہ ان کو اس طرح سے وہ فلرش نہیں کر رہی. تو ہمارے ارد گرد جو کچھ بھی پایا جا رہا ہے جو ہماری صحت کو, ہماری ترقی کو, ہماری خوشحالی کو, چاہے وہ انڈیویجول لیول پہ ہو, سوسائٹی کے لیول پہ ہو, چاہے وہ نیشنل لیول پہ ہو, ان چیزوں کو جو چیز افیکٹ کرتی ہے پازیٹیولی یا نیگیٹیولی, یہ تو ماحول ہو گیا. جی یہ ماحول ہے. تو ماحول کی آلودگی کیا ہے؟ تو ماحول کی آلودگی جو ہے, چونکہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے ڈیفائن کیا کہ ہمارا جو یہ ماحول ہے بیسیکلی جو ہماری بقا ہے, یہ جو پورا دنیا کے اندر جو نظام چل رہا ہے, یہ نظام اس کائنات کے اوپر ایک خاص کمپوزیشن کی وجہ سے چل رہا ہے کہ جو ایئر ہے وہ جب ایک خاص کمپوزیشن میں ہوگی تو وہ قابل استعمال ہوگی, وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی. سوائل کے اندر اگر وہ ایلیمنٹس جو اس کے اندر موجود ہیں جو ایک نیچرل سسٹم کے تھرو پیدا ہوئے ہیں, وہ ان کی کمپوزیشن وہ رہے گی تو وہ کام ہوگا اس کا. تو اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہم ایکسٹرنل فیکٹرز کی وجہ سے ہماری جو کیا کہتے ہیں ہیومن ایکٹیویٹیز ہیں, خاص طور پہ جن میں ہم انڈسٹریلائزیشن کی اگر بات کر لیں, اربنائزیشن کی اگر بات کر لیں, ہمارا جو ان وائز یوز آف پیسٹی سائڈز, فرٹیلائزرز, کیمیکلز,
and uncontrolled emission of the, you can say, vehicles from the industries. اب یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے ماحول کی اس نیچرل کمپوزیشن کو جو کہ ہمارے لیے ضروری ہے، اسینشیل ہے، اس کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں. تو اس کی ڈسٹربنس کی وجہ سے جب اس کی کمپوزیشن ڈسٹرب ہوتی ہے، مثال کے طور پہ ہمارے بلڈ کے اندر ہم اس وقت صحت مند ہوتے ہیں جب ایک خاص لیول میں گلوکوز ہوگا، جب ایک خاص لیول میں پوٹاشیم ہوگی، جب ایک خاص لیول پہ بلڈ پریشر ہوگا. تو اس میں تھوڑا سا اوپر نیچے جب جاتا ہے تو وہ ساتھ ہم ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کا کولیسٹرول بڑھ گیا ہے، گلوکوز بڑھ گئی ہے. تو بالکل ہماری فنکشننگ جس طرح ہمارے گلوکوز سے، پوٹاشیم سے، ان سے وابستہ ہے، تو ہمارے ماحول کی جو یوزیبلٹی ہے، اس کی جو فنکشننگ ہے، اس کے جو فوائد ہیں، اس کی خاص کمپوزیشن کی وجہ سے ہوتی ہے. جیسے ہی اس کمپوزیشن میں کسی قسم کا کوئی ڈسٹربنس ہوتی ہے، اس کی تبدیلی آتی ہے، تو ساتھ ہی وہ اپنا فنکشن جو ہے وہ چھوڑ جاتی ہے یا وہ نقصان دہ بن جاتی ہے ہمارے لیے. اچھا ڈاکٹر سائمہ، آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ جو فضائی آلودگی ہے اس سے کون کون سی بیماری ہوتی ہیں؟ پھر ایک زمینی آلودگی ہے، اس سے کیا کون کون سی ہوتی ہے؟ چلیں ہم پہلے فضائی آلودگی کو اگر ڈسکس کریں تو فضا میں ریلیز ہونے والا، جیسے سر نے کہا، کوئی بھی کیمیکل، کوئی بھی ایسی ایمیشن جو انوائرمنٹ میں ریلیز ہو جائے. ایئر کی اپنی ایک کمپوزیشن ہے، اس میں ڈفرینٹ گیسز ہیں. آکسیجن کی ایک لیول ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ اس کا ایک لیول ہے. اب آپ نے آج کل سنا ہوگا کہ گلوبل وارمنگ بہت کامن ہو رہا ہے کیونکہ کاربن ڈائی آکسائڈ کا لیول اس نارمل لیول سے رائز کر چکا ہے. ٹھیک ہے، تو اب جب وہیکلز کی ایمیشنز کی وجہ سے یا انڈسٹریل ایمیشن کی وجہ سے ایئر پولوشن یا فضائی آلودگی زیادہ ہو جائے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بیسیکلی ایئر فلٹرز یا ہمیں اسٹارٹ لیول پہ ہی کہ ہم انڈسٹری میں سے یا وہیکل سے ریلیز ہی نہ ہونے دیں. جو ریلیز ہو چکا اب ایئر میں تو ایک کوئی ایسا بیریئر نہیں ہے کہ ہم اسے اسٹاپ کر سکیں کہ ہمارے ملتان میں انڈسٹریل ایمیشن ریلیز ہو رہی ہیں تو وہ کہیں اسپریڈ آؤٹ نہیں کریں گے. ایسا نہیں ہے، وہ بیریئر کراس کرتی ہیں، وہ ایئر میں کہیں بھی فلوٹ کر جائیں گی ود دا ونڈ، ود ایئر اینڈ آل. اس کا کوئی بارڈر نہیں ہے، بارڈر نہیں ہے، ہم اسے اسٹاپ نہیں کر سکتے. تو جب اگر ہمیں ایئر پولوشن کو کنٹرول کرنا ہے تو ہم اسے ریلیز ہی نہ ہونے دیں فرام دا اسٹارٹنگ پوائنٹ. اس کی سورس کو اسٹاپ کریں، اور وہ ایسے ہی ہے کہ ہم انڈسٹریز میں ایسے بیریئرز، ایسے اسکربرز یا ایسے سینسرز لگا دیں کہ اگر ایک اسپیسیفک لیول سے رائز کر جائے وہ ایمیشن یا وہ کیمیکل کی اماؤنٹ، تو وہ سینسر ہمیں انڈیکیٹ کر دیں اور ہم اس کو اسٹاپ کر دیں. لیکن میڈم میرا سوال آپ سے پھر وہی ہے کہ اس سے بیماریاں کون کون سی ہوتی ہیں؟ اس سے ہمارے پاس بیسیکلی آج کل جیسے اسموگ کی وجہ سے ایستھما کی بیماری بہت کامن ہو چکی ہے، ریسپائریٹری ڈیزیزز، لنگ افیکٹ ہو جانا، اور پھر لانگ ٹرم میں یہ چیزیں کینسر اور ان چیزوں کا بھی ریزن بنتی ہیں اگر ایک کنٹینیوس انٹیک آپ کی باڈی میں ہوتا رہے. آپ نے آبزرو کیا ہو اگر کسی ایریا میں ماربل انڈسٹری ہے تو اس ایریا کے لوگوں میں اسٹون، ان کے گال اسٹونز، یہ چیزیں بڑی کامن ہو جاتی ہیں کیونکہ سلو ڈیپوزیشن اس پارٹیکل میٹر کی ان کی باڈی میں اسٹارٹ ہو جاتی ہے. تو جو وہ لانگ ٹرم میں لیٹر آن ڈائگنوز ہوتی ہے. اب انہوں نے تو کوئی اسٹون انٹیک تو نہیں کیا ہوگا، آبویس سی بات، لیکن دا میٹر از کہ جو انہوں نے انہیل کیا اس میں پرٹیکولیٹ میٹر تھا جو اس ماربل انڈسٹری سے یا کسی بھی اس سے ریلیز ہو رہا تھا جو ان کی باڈی میں ڈپازٹ ہوتا گیا. اس کے علاوہ ہمارے پاس ریسپائریٹری ڈیزیزز کے علاوہ اور بہت سی ایسی کامن ہیں جس میں آئی اریٹیشن، اسکن ریش برن اور یہ چیزیں کاز ہو جاتی ہیں. اسکن کینسر بہت کامن ہوتا جا رہا ہے کیونکہ اوزون لیئر ڈپلیشن کے بعد جو سن کی ڈیمیج ہارمفل ریز تھیں وہ بھی ارتھ پہ آنا سٹارٹ ہو گئیں، جنہوں نے ہیومن اسکن کو یا جو بھی نیچرل اسکن ہے اس کو ڈیمیج کرنا سٹارٹ کر دیا، جس کی وجہ سے آج کل ہم نے سن بلاک استعمال کرنے شروع کر دیے ہیں کہ ہم خود کو پروٹیکٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی طرف میں آؤں گا کیونکہ آپ انڈسٹری کو بھی دیکھ رہے ہیں. جو سب سے زیادہ آلودگی پھیلا رہی وہ کیا چیز ہے اور اس کے تدارک کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایسے کہ جیسے اس سال سموگ کا سیزن آیا تو اس میں انالیسس کروایا گیا اور مختلف فیکٹرز جو اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے تھے سموگ میں ان کی کمپوزیشن کو ڈٹرمن کیا گیا. تو 44% جو ہے نا اس میں ایڈیشن جو ہے نا وہ وہیکل سے ہو رہی ہے. وہیکل سے ہو رہی ہے. آپ سمجھتے انڈسٹری کام میں وہیکل زیادہ ہے. وہیکل سے جو ایمیشنز آ رہے تھے، ایمیشنز انالیسس میں اس کی کنٹریبیوشن 44% ہے. اسی طرح ہمارے جو بٹھا جات ہیں اور ساتھ انڈسٹری ہے 23% ان کا ہے. باقی ہمارے جو ہوم ڈومیسٹک کچن ہے یہ بھی اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں کیونکہ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس خارج ہوتی ہے. ہمارے شہروں میں کہیں کہیں تو گیس ہے، سوئی گیس ہم جلاتے ہیں بطور فیول، لیکن دیہاتوں میں ہماری لکڑی اور ہمارا جو گوبر ہے اس کو بطور فیول استعمال کیا جاتا ہے اور وہاں سے بھی ایمیشنز یہ خارج ہو رہے ہیں. تو اس کی کنٹریبیوشن بھی اس میں شامل ہے.
تو اگر ہم دیکھیں تو اوور آل اس میں سب سے زیادہ جو کنٹریبیوشن ہے وہ 44% ہے وہیکلس کی. اچھا ڈاکٹر صاحب، وہیکل بھی چلنی ہے، بھٹے بھی چلنی ہے، انڈسٹری بھی چلنی ہے، رک تو کچھ نہیں سکتا، زندگی ہے، سسٹم ہے. تو اس کے ہم بہتر ماحول فراہم کرنے کے لیے کیا اقدامات کر سکتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے ماحولیاتی جو آلودگی ہے وہ کم سے کم ہو سکتی ہے؟ ایسے تھا کہ یہ ایک گرین ڈیولپمنٹ پروگرام شروع کیا گیا پاکستان میں. آپ کا محکمہ اس حوالے سے کیا کر رہا ہے؟ ہمارا محکمہ بھی اس میں شامل ہے، گرین ڈیولپمنٹ پروگرام میں شامل ہے جو پرائم منسٹر نے شروع کیا، اور تمام صوبہ جات 4 صوبوں میں یہ شروع کیا گیا، 5 میں، اور اس میں مختلف ویژنس لیے گئے. جیسے اب ہمارا یہ بٹھوں کا سلسلہ تھا تو اس کو زیگ زیگ میتھڈالوجی کے اوپر کنورٹ کیا جا رہا ہے، اور اس میں کنورشن بھی ہو چکی ہے. اب کچھ وائلیشنز ہو رہی ہیں اس میں، تو اس کو بھی رپورٹ کیا جا رہا ہے تاکہ یہ بٹھے جو ہمارا کنٹریبیوشن کر رہے تھے بلیک سموک، وہ وائٹ سموک کی شکل میں آ جائے، تو اس سے 60% ہمارے ایمیشنز بٹھوں کے کم ہو جائیں گے. سملرلی ہمارے جو انڈسٹری تھی تو اس کے اوپر اب ایئر پولوشن کنٹرول سسٹم لگوائے جا رہے ہیں تاکہ ان کا ایمیشنز کم ہو جائے، اور جو فضا میں جا رہے ہیں وہ کم یہ لگنے سے پہلے آپ کیوں پابند نہیں کرتے؟ یہ پابندی ہوتی ہے اس کے اوپر. بعض اوقات اس میں ٹیکنیکل فالٹ بھی آ جاتے ہیں، ڈیمیج ہو جاتی ہے، کوئی شیک انڈسٹری ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ ریہیبلیٹیٹ ہوتی ہے، تو یہ سسٹم ایک ریسٹوریشن کا چلتا رہتا ہے. تو اس حوالے سے اس پہ کام ہو رہا ہے. پھر درخت لگانے کے حوالے سے کام ہو رہا ہے. سب سے زیادہ جو ہمارے ماحول کو کنٹرول کرتے ہیں وہ ہمارے درخت ہیں. یہ آکسیجن پیدا کرتے ہیں، اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو مختلف ذرائع سے، فاسل فیول کے جلنے سے، بٹھوں سے، انڈسٹری سے خارج ہوتی ہے، اس کو ابزارو کرتے ہیں. تو ان کو لنگز آف نیچر کہا گیا ہے. تو یہ سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہیں ماحول کو درست سمت میں لانے کے لیے اور قدرتی ماحول کو بحال کرنے میں، وہ درخت اہم رول ادا کرتے ہیں. شجرکاری آپ سمجھتے ہیں بہت شجرکاری بہت ضروری ہے. اب ہم دیکھیں تو ہر انسان روزانہ جو ہے 5 کلو گرام آکسیجن استعمال کرتا ہے. اگر یہ 5 کلو گرام آکسیجن ہم بازار سے خرید کے استعمال کریں تو شاید ہمارے لیے یہ جینا بھی مشکل ہو جائے. تو اب اسی طرح ایک ٹن آباد درخت ہے وہ 1.5 ٹن کاربن ڈائی آکسائڈ ڈیلی فضا سے اپنے اندر جذب کرتا ہے. تو یہ جو گرین ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس کے تحت یہ ساری چیزیں باور کروائی جا رہی ہیں. اور جو ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کی آپ بات کر رہے تھے، تو ورلڈ انوائرمنٹ ڈے پہلی دفعہ 5 جون 1972 میں یہ UN ہیومن کانفرنس ہوئی تھی، اور اس میں منانے کا عہد کیا گیا تاکہ ہر سال اس کو منایا جائے. اور منانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں اویئرنیس کریں اور اپنے دماغ کا مائنڈ سیٹ جو ہے اس کو ریسٹور کریں. اور اس دفعہ ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کا جو تھیم ہے وہ ہے ریسٹوریشن آف ایکو سسٹم، یعنی ہمارا جو ماحولیات کا نظام ہے قدرتی، ہم اس کو ریسٹور کریں. جو ڈیمیج ہو چکا ہے اس کی ریسٹوریشن کی طرف، اس کی ریہیبلیٹیشن کی طرف قدم اٹھائیں اور اس کی بہتری کے لیے جائیں. اور پاکستان میں ماشاءاللہ اس کے اوپر کافی کام ہو رہا ہے. اس دفعہ پرائم منسٹر اور ہمارے ہوسٹ ہیں ہمارے ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کے پوری دنیا میں، اور اس کے حوالے سے پاکستان کو یہ میزبانی کا شرف بھی ملا ہے. جو انیشیٹو ہمارے ہوئے ہیں پاکستان کی کاوش سے یہ پہلی دفعہ ہمیں یہ ہوسٹ ملا، پاکستان ہوسٹ بنا اس کا. اور ہمارے انیشیٹو بہت زیادہ اس حوالے سے ہوئے ہیں، جیسے ہمارے بلین ٹریز کا پروجیکٹ چل رہا ہے. پھر ہمارے یہ زیگ زیگ بٹھوں کا تھا گرین ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت. پھر ہمارے جو وہیکلز ہیں اب اس میں یہ انیشیٹو لیا جا کے الیکٹرک وہیکلز لائی جائیں تاکہ ہمارے جو ایمیشنز ہیں پیٹرول کے اور ڈیزل کے بننے کے یہ کام ہوتے جائیں گے. میڈم صاحب میں آپ سے پھر بات کروں گا، جس طرح یہ کورونا کے بعد ورلڈ لیول پہ لاک ڈاؤن ہوا، آپ کے جو فضائی آپریشن تھے وہ رک گئے، وہیکل رک گئی، اس کے بعد اوزون کی کیا صورت حال ہے؟ آپ سمجھتے ہیں جی اس کے بعد ابھی ہم نے ریسنٹ رپورٹ میں یہ آبزرو کیا ہے کہ اوزون لیول ریکور ہو چکا ہے. اب کافی حد تک وہ ریکوری پروسیس میں تھا کہ اس نے خود کو ریکور کر لیا ہے. اسپیشلی انٹارکٹیکا زون پہ جب ہم اس کو آبزرو کرتے ہیں تو اس کی ریکوری کی میکسیمم ریکوری رپورٹ کی گئی ہے. لیکن اگین ہم نے اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں نا ان کو اسٹاپ نہیں کیا اسٹل. اچھا، اوور آل دا ورلڈ نو ڈاؤٹ پریکٹسز کامنلی کی جا رہی ہیں کہ ہم گرین وہیکلس لے کر آئیں، اس میں ایسا فیول ہو کہ جو ایمیشن ریلیز نہ کرے، فاسل فیولز کے یوز کو اسٹاپ کیا جائے، گرین گیسز یوز کی جائے. حکومت پاکستان نے بھی آپ کو پتہ الیکٹرک وہیکل جو ہے وہ متعارف کرا دیے ہیں. گورنمنٹ پاکستان اس کی پرمیشن بھی دے رہی ہے کہ باہر سے بھی آپ امپورٹ کر سکتے ہیں، لوکلی بھی ہم اس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ جو انڈسٹریز ہیں ان پہ جیسے سر نے کہا کہ ڈفرینٹ بیریئرز لگائے جا رہے ہیں، جس میں ایک بڑا کامن پلوٹر پے پرنسپل تھا جس کے تحت انڈسٹریز کو باؤنڈ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کی کنسنٹریشن اس پولوشن لیول پہ گئی، آپ کا کیمیکل پلوٹنٹ میں آیا کیٹیگری میں، تو آپ کو اتنا فائن پے کرنا پڑے گا. لیکن ہمارے یہاں یہ ہے کہ انڈسٹریز ایک بزنس مین ہے تو وہ فوکس کرتا ہے کاسٹ پہ،
انوائرمنٹ کو لیسٹ بادر کیا جاتا ہے. سو اٹس آر رسپانسبلٹی. ہم انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ جو بھی ہیں, یونیورسٹیز میں ہیں, کالجز میں ہیں, انڈسٹریز میں ہیں, یا کسی بھی انوائرمنٹ پروٹیکشن سینٹر میں ہیں, یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اس چیز کو اسٹاپ کریں یا لوگوں میں یہ اویئر کریں کہ آپ نے خود اتنا رسپانسبل ہونا ہے کہ آپ کی اپنے لیے اپنے آکسیجن آپ کو چاہیے. سو یو شوڈ ایٹ لیسٹ پلانٹ اے سنگل ٹری. آپ کو ایک سنگل جیسے کم از کم آپ کو ہر شخص کو ایک پودا لگانا چاہیے. تو شاید آنے والے ٹائم میں ہم اتنا سروائیول. ابھی آپ نے سنا ہو کہ ڈی ایچ اے ملتان میں جب اس کی ڈیولپمنٹ کی گئی تو ٹریز کو بہت کامنلی مینگو آرکڈز ان کو ختم کر دیا گیا تھا, جو کہ بہت قیمتی درخت تھے ہمارے پاس اس ایریا سے ریلیٹڈ, اور ویسے بھی اوور آل ایکسپورٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ہمارا مینگو اوور آل دا ورلڈ بڑا کامن تھا, لیکن اس نے ساؤدرن پنجاب کے انوائرمنٹ کو بہت ڈیمیج کیا ہے. اب آپ سمجھتے ہیں کہ جی بہت فرق پڑتا ہے. یہ جو بھی ہے پی ایم صاحب نے بلین آف ٹریز پلانٹیشن کا کام سٹارٹ کیا ہے, اس سے ریلیٹڈ یونیورسٹیز میں یہ کیمپینز ہر سال آتی ہیں, مونسون ٹری پلانٹیشن کرتے ہیں 3 ماہ بعد کوئی نہ کوئی کیمپین. لیکن اس میں میرا جو ایک میں کہنا چاہوں گی کہ ہمیں اس ایریا کے نیٹو پلانٹس, جو اس ایریا کے اپنے پلانٹس جو وہاں گرو کر سکتے ہیں, ان کو وہاں پہ گرو کرنا چاہیے, نہ کہ ہم کوئی بھی ornamental پلانٹ لا کے صرف اس لیے لگا دیں کہ یہ پانی کم لیتا ہے, جس کا نہ سایہ ہو نہ فلارنگ ہو. اپنے انوائرمنٹ کے مطابق, جی اس ایریا کے انوائرمنٹ کے مطابق جو ان کے ایریا کے اپنے پلانٹس ہیں ان کو, جیسے ہم نے اسلام آباد میں گرین بیلٹ ڈیولپ کرنے کے لیے وہاں پہ پیپر ملبری کو کیا, لیکن اب وہاں پہ ہمارے پاس یہ جو ڈیزیز لوگوں کے ایستما کی ڈیزیز بہت کامن ہو چکی ہے, اتنی ٹائپس آف الرجیز ڈیولپ ہو چکی ہیں کہ اب تو ان کی کیور کرنے کے چانسز بھی بہت مشکل سے ڈیولپ ہو رہے ہیں. ڈاکٹر شکیل صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا, یونیورسٹی کیا کر رہی ہیں اس پہ, ریسرچ کیا ہو رہی ہے, اسٹوڈنٹس کو کیا اویئر کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ جی اس میں جو مختلف ادارے ہیں میرے خیال میں انوائرمنٹ کے حوالے سے, جیسے میڈم نے بھی پہلے بات کی تھی کہ سب سے پہلی جو درسگاہ ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ انسان 25 سال تک 20 سال تک 30 سال تک جو ہے وہ اداروں میں جاتا ہے, وہاں پہ کام کرتا ہے. تو اس سلسلے میں ایک تو اداروں کی بہت یعنی اس میں ذمہ داری بھی بنتی ہے, اور اس ذمہ داری کو ادارے جو ہیں وہ اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے کافی حد تک اس پہ کام بھی کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ جس طرح جو وزیر اعظم پاکستان کا جو انیشیٹو تھا کلین اینڈ گرین پاکستان, اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے اسی زرعی یونیورسٹی ملتان میں شجرکاری مہم کا جو ہے وہ افتتاح کیا, اور پچھلے 2 سال سے ہم اس پہ کافی یعنی اگریسولی کام کر رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہاں پہ ایک کلینلیس والنٹیئر فورس جو ہے وہ بنائی, یہاں پہ وہ کام کر رہی ہے, شہروں کے مختلف حصوں میں جاتی ہے لوگوں کو اس کے بارے میں پروموٹ کرنے کے لیے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یونیورسٹیز اس کی جو سسٹینیبل مینجمنٹ ہے ویسٹ کے حوالے سے, اس پہ مختلف ادارے جو ہیں مختلف یونیورسٹی, جیسے ہم نے بھی یہاں پہ ایک سسٹم جو ہے وہ, بلکہ ہم نے ایک پروجیکٹ لیا ایچ ای سی سے اسلام آباد سے, کہ ہم اس میں اس کی ویسٹ مینجمنٹ کی پروموشن کے حوالے سے ایک کام کریں. کیونکہ میرے باقی جتنے بھی مسائل ہیں ان سے ہٹ کے اس وقت جو پاکستان میں جتنے بھی مسائل ہیں انوائرمنٹ کے حوالے سے, ان کے اندر آپ خود بھی اگر کوئی بھی غور کرے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گلی محلوں میں ارد گرد جدھر بھی آپ جاتے ہیں کوڑا پھیلا ہوا ہے. تو اس وقت جو ہے پاکستان کے ماحول کے مسائل میں سے جو یہ سالڈ ویسٹ جس کو ہم کہتے ہیں گھروں کے اندر جو شہری کوڑا ہوتا ہے, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. پانی کے ساتھ ساتھ واٹر پولوشن جو ہے, جی بالکل, ایئر پولوشن, یہ بھی بہت بڑے مسئلے ہیں, لیکن یہ بھی ایک بڑا ایشو ہے. لیکن یہ جو ہے یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ آپ گھر سے نکلتے ہی اس سے ٹکراتے ہیں اس ایشو سے. آپ یہاں پہ ایک اور بھی مسئلہ ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے سامنے نہ ہو, ساتھ والے گھر کے پاس آ جائے. تو اس میں اس کی وجہ کیا ہے؟ مائنڈ سیٹ ہے. ویسے بھی ہیومن نیچر ہے ایک, کہ ہم نیچر میں ہیومن تھوڑا سا سیلفش تو ہے ہی, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اپنا تو فائدہ کرتے ہیں اور دوسرے کی اس کی جو اس میں بھی تو آپ کا فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا اگر آپ پڑھائے تو پھر وہ پولوشن جو ہے بالکل ہم سوچ نہیں رہے. اس کی بڑی ایک دن میں وہ کلپ بھی دیکھ رہا تھا, ایک یو ایس اے کا فارمر تھا, تو وہ اس نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا. وہ اپنے جو ارد گرد والے لوگ تھے ان کو بھی وہ اچھا سیڈ دیتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ دوسرے لوگوں نے کہ آپ اپنی پیداوار جو ہے وہ آپ کی اچھی آ جاتی, ٹھیک ہے آپ ارد گرد بھی سیڈ بانٹتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہماری فصلوں کی پیداوار ہوتی ہے یہ بیسیکلی پولینیشن کے ذریعے ہوتی ہے, اور وہ جو
पोलन्स आते हैं, वो सिर्फ यही नहीं है कि मेरे पौधों से ही मेरे पौधों से, वो तो इर्द गिर्द से जैसे हवा चलेगी दूर दूर से पोलन आएंगे। तो ऐसे ही ये सिस्टम है कि अगर हम अपने घर से 5 फुट या 10 फुट या 1 मीटर के फासले पे वो चीज फेंक देंगे अगले दरवाजे पे, तो हवा चलेगी तो वो हमारे घर के सामने उड़ के आ जाएगी। तो बिल्कुल यही चीज है। तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने एक यहाँ पे फिर एक कम्युनिटी अवेयरनेस के हवाले से हमने डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल एंड एनवायरमेंटल साइंस के प्लेटफॉर्म से, मैं उस प्रोजेक्ट का पीआई था, वो हमने एचईसी से प्रोजेक्ट लिया। फिर हमने ये जो नज़दीक इलाके थे वहाँ पे घरों के अंदर जाके पम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट किए। ये जो डॉक्टर शकील साहब ने बात की, सॉल्ट वेस्ट सबसे बड़ा मसला है, जहाँ और मसले हैं ये भी मसले हैं, और स्पेशली जो बड़े बड़े शहर हैं, अगर बड़े शहरों में बात करें तो सॉल्ट वेस्ट को आप किस तरह मैनेज कर रहे हैं? जो हमारे इदारे बने थे इस काम के लिए, इस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, तो उनकी कैपेसिटी तो वही है, लेकिन हमारी आबादी बढ़ती जा रही है सर, अर्बनाइजेशन और हाउसिंग कॉलोनियाँ बढ़ती जा रही हैं, उसकी मिकदार भी बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके लिए मुनासिब इंतजाम अभी तक नहीं किए जा सके तमाम जो बड़े बड़े हमारे शहर हैं। तो ये सॉलिड वेस्ट वाकई एक बहुत बड़ा मसला है। पहले सॉलिड वेस्ट जो था ये एक यूजफुल आइटम था, इसमें शापर वगैरह शामिल नहीं होते थे, तो इसकी सेग्रीगेशन की जाती थी और इसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के तौर पर जिम्मेदार इसको खरीद कर ले जाते थे और इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब शापर जब से आया तो ये एक यूजफुल जो आइटम थी वो एक वेस्ट मटेरियल बन गया, और इसकी डिस्पोजल का, कलेक्शन का एक नया जो इशू है कि इसको कलेक्ट करके कहाँ डिस्पोजल की जाए, उसके लिए लैंडफिल साइट चाहिए। तो लैंडफिल साइट के लिए बहुत बड़ी जमीन का रकबा चाहिए, फिर उसको डेवलप किया जाए और वहाँ भी किया जाए, लेकिन ये ऐसा नहीं हो रहा। इससे बिजली भी बनाई जा रही है, इससे बिजली भी बनाई जा रही है। तो यहाँ पे इस तरह के प्रोजेक्ट करने ज़रूरी हैं पाकिस्तान में, या तो लैंडफिल साइट बनाई जाए इनके लिए, और इसके साथ साथ वेस्ट एनर्जी प्रोजेक्ट लगाए जाए ताकि इस वेस्ट मटेरियल एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो ये आपने शॉपर की बात की, तो शॉपर के खात्मे के लिए पाबंदी तो लगा दी गवर्नमेंट ने, उसकी पाबंदी पर अमल करने के लिए आप क्या इकदाम कर रहे हैं? आप ऐसे कि शॉपर के ऊपर पाबंदी तो लगी, लेकिन ये 100% इसमें कामयाबी अभी तक नहीं हो सकी, क्योंकि इसकी प्रोडक्शन भी है, इसकी चोरी छुपे प्रोडक्शन भी हो रही है, फिर आगे उसको सेल करके मार्केट में मिलाया जा रहा है। तो ये इसके ऊपर 100% अमल दरामद नहीं हो रहा, क्योंकि अभी तक ये चोरी छुपे जो बनाया जाता है, बना के फिर उसको मार्केट में लाते हैं, तो वो अमल अभी तक कंटिन्यू हुआ है। तो इसके ऊपर भी काम करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक ये शापर बंद नहीं होगा, ये हमारा जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर था, वो जो हम म्यूनिसिपल वेस्ट से हासिल करते थे, वो बिल्कुल यूजलेस हो गया हमारा। ये पहले ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट आइटम था, और इसमें हमें जो केमिकल फर्टिलाइजर हम इंपोर्ट करते थे उसकी मिकदार बहुत कम थी, एक कलर के तौर पर डालते थे आप, और इसको हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के तौर पर डालते थे, और ये यूजफुल आइटम थी। अब ये मसला बन गया। अर्बनाइजेशन का दूसरा सबसे अहम मसला जो वेस्ट वाटर पैदा होता है, जो म्यूनिसिपल वेस्ट है, ये उस शहर के करीबी नहर में या करीबी दरिया में डाल दिया जाता है। तो उसके लिए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ज़रूरी है, तो उनको ट्रीट करके फिर उस वाटर को उस साफ पानी में डालने के बजाय उसको कहीं रीयूज़ किया जाए, उसके लिए जंगलात उगाए जाए। जो बतौर इन्वायरमेंटलिस्ट मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि जो ट्रीटेड वेस्ट वाटर है उससे फसलें ना उगाई जाए, ना उसको दरिया में डाला जाए, ना नहरी पानी में डाला जाए, बल्कि उससे जंगलात उगाए जाएं, और जंगलात हमारा कंट्रीब्यूट करेंगे पॉजिटिव हमारे इन्वायरमेंट में। नहीं जफर साहब, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन किसान तो मजबूर है, किसान के पास तो वही चीज़ जा रही है, किसान क्या करे, कहाँ से पानी लाए? वो तो वही जो आपका जो जा रहा है मटेरियल वो उनकी फसलों में लग रहा है। अब ऐसे है कि इजीली अवेलेबल है ये वेस्ट वाटर जो है ना हमारे शहरों का, क्योंकि इसके आगे डिस्पोजल ऑप्शन कोई नहीं है, तो जिम्मेदार को इजीली मिल जाता है, तो वो इसको इस्तेमाल कर रहा है, और ये बहुत ही खतरनाक है। ये फूड चेन कंटामिनेशन का बायस बन चुका है। इसमें हैवी मेटल्स होती हैं जो कार्सिनोजेनिक हम जिनको कहते हैं, कैंसर का बायस बनती है। इसमें क्रोमियम है, लेड है, कोबाल्ट है, और इस तरह की जो 6 धातें हैं, हैवी मेटल्स हैं, वो फूड चेन में वेस्ट वाटर से साइड में जा रही हैं। उसके ऊपर हमारी सब्जियां और हमारी फूड क्रॉप्स जो हैं ग्रो कर रही हैं, वो उनमें सलाहियत कर रहे हैं, और वो जो चारा उगाया जा रहा है इसके ऊपर, वो सब्जियां इंसान खाता है, फिर चारा उगाया जा रहा है वो एनिमल खा रहे हैं। खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं? ऐसे है कि इस चीज़ को रोकना ज़रूरी है, इसके लिए ट्रीटमेंट प्लांट लगाने ज़रूरी है। जो मैं पहले कह रहा था कि तमाम अर्बन एरियाज में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाए, और इसको वहाँ से बड़ी कॉस्टली है, तो फिर उसका बड़ा मसला बन जाएगा। जरूरी है। मैडम साहब, आपसे मैं बात करूंगा, ये अभी जो आलूदगी है इससे क्या नुकसान होते हैं, कौन सी बीमारी जन्म लेती हैं, और इससे बचाव के लिए हम क्या इकदाम कर सकते हैं?
جی سر، ابھی آلودگی اگر جسے ہم واٹر پولوشن کی کیٹیگری میں لیتے ہیں اس میں ہمارے پاس دو طرح کی آتی ہے. ایک سرفیس واٹر جو پولوشن ہے جس میں لیونگ لائف کا سروائیول بھی ہے, میرین لائف اس میں رہ رہی ہے, فشز ہیں باقی ڈفرینٹ, اور اس کے علاوہ گراؤنڈ واٹر جہاں سے ہمارا سرفیس واٹر ریسائکل ہو کے آ رہا ہے. ایک تو نیچرل پروسیس ہے, قدرتی پروسیس کے جس میں پانی آلریڈی ریسائکل ہوتا ہے, سرفیس واٹر گراؤنڈ واٹر میں جاتا ہے, ریسائکل ہوتا ہے. لیکن جب سرفیس گراؤنڈ واٹر ہی کنٹامینیٹ ہو جائے, جیسے کہ اگر ہم ملتان کی بات کریں تو یہاں کا واٹر ٹیبل جو گراؤنڈ واٹر کی کیٹیگری میں آتا ہے اس میں آرسینک کی کانسنٹریشن اس لیول تک جا چکی ہے کہ ناؤ اٹس الارمنگ. اچھا, جس کی وجہ سے جی, اور اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے ریورس آسموسس جو جنرل ہم ٹریٹمنٹ پروسیسز یوز کرتے ہیں وہ اس سے ریموو نہیں ہو رہا ہے, جس کے لیے اب ہمیں کوئی نئی ایسی ڈیولپمنٹ لانی چاہیے. اور پلس ان چیزوں کا جن میں کیمیکلز بھی آتے ہیں اور جن میں پیتھوجنز ایسے مائکروبز یا ایسے مائکروسکوپک آرگنزمز جو کہ وائرس, بیکٹیریا جن کا پانی میں ہونا بہت سی ایسی ڈیزیزز کاز کرتا ہے کہ جس میں ڈائریا, ملیریا, ٹائیفائڈ یہ بہت کامن ہے. جس پانی کو ہم انٹیک کرتے ہیں وہی پانی پھر ہم ڈرنکنگ پرپز کے لیے لے رہے ہیں, وہی اریگیشن کے لیے یوز ہو رہا ہے, باقی ڈفرینٹ پرپزز کے لیے بھی. ہم نے فلٹریشن پلانٹس یہاں پہ ساؤدرن پنجاب میں آبزرو کیے ہیں کہ ہیں, لیکن ان فلٹریشن پلانٹس کی اپنی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. ایک فلٹر میں یونیورسٹی کی اگر بات کروں تو ہمارا ایک فلٹر 1 month سے پہلے ہی وہ اس حد تک کنٹامینیٹ ہو جاتا ہے کہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ اس کے بعد جو اس میں سے پانی فلو کر کے آ رہا ہے وہ کلین ہوگا. تو اس کے لیے کیا جس طرح آر او پلانٹ لگے ہوئے ہیں اور پانی اسپیشلی جو پینے والا ہے اسے ہم کیسے صاف رکھ سکتے ہیں؟ اس کے لیے بیسیکلی ہمارا آر او سے آرسینک ریموو نہیں ہو رہا ہے, آر او پلانٹ سے آرسینک ریموو نہیں ہو رہا ہے. اس کے لیے الٹرا فلٹریشن یا نینو فلٹریشن ایسے ہو سکتا ہے کہ خواتین گھر میں پانی گرم کر کے دیں, اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ بوائل کرنے سے اس سے وہ جو سیٹلڈ سالٹس ہیں وہ تو ریموو ہو جائیں گے, جو ڈیزالوڈ سالٹس ہیں وہ سیٹل کر کے آپ ریموو کرا لیں گے. لیکن ہیوی میٹلز وہ ایلیمنٹ ہے کہ جو اتنی آسانی سے پانی سے ریموو نہیں ہوتا. اس کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا کیمیکل پروسیس یا کوئی ایسا پروسیس کرنا پڑے گا کہ آپ نے اس آرسینک کو بائنڈ کرانا ہے اس کے ساتھ, وہ ہم اس کو نینو فلٹریشن یا ایسی میمبرینز ڈیولپ کریں جن کو پھر ہم فلٹر پلانٹس پہ انسٹال کر دیں, اور اس میں سے جب آپ کا واٹر پاس ہو تو وہ آرسینک کو وہیں پہ بلاک کر دیں, وہ میمبرین کا سائز ہی اتنا ہو کہ وہ آرسینک کے پارٹیکل کو اس سے نہ نکلنے دے. اس طرح ہم اس چیز کو کر سکتے ہیں. اس کے لیے میں خیال ہے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ایجوکیشنل لیول پہ اس چیز کی ہمیں کرنی چاہیے کہ ہم ایسی میمبرینز یا ایسا سسٹم انسٹال کر سکیں ان ایریاز میں کہ ہم اس آرسینک کے پرابلم سے خود کو پروٹیکٹ کر سکیں. باقی ملتان کا چونکہ میں نے آپ کو کہا کہ اگر گراؤنڈ واٹر کنٹامینیٹ ہو جائے تو پھر ہم سرفیس لیول کو جتنا بھی کلین کرتے رہیں ہمارا جتنا پانی آنا ہے وہ کنٹامینیٹڈ ہی. اس کا مطلب ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ڈاکٹر شکیل آپ سے میں بات کروں گا, آپ کیا سمجھتے ہو, ایسی اسٹڈی آپ کے پاس ہے کہ کن کن علاقوں میں آپ سمجھتے ہیں کہ پانی جو ہے پینے کے قابل ہے؟ ملتان کے اندر جی جو ہے یا جنوبی پنجاب کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں, جنوبی پنجاب کے جو مطلب موسٹ اضلاع ہیں, جو بڑے بڑے شہر ہیں, خاص طور پہ اگر قصور کی بات کریں اور وہاں پہ بھی پانی جو ہے وہ خراب نہیں ہے. اب کھانے وال جو ہے وہ وہاں پہ پانی ٹھیک ہے کھانے وال کے ضلع میں. اچھا, باقی اس کے علاوہ جو اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں کیوں ٹھیک ہے؟ اس کی مین جو ریزنز یہ ہیں کہ جتنے بھی ہمارے بڑے شہر ہیں, ایک تو وہاں پہ انڈسٹریز ان کی پیرفریز میں, جہاں پہ خاص طور پہ انڈسٹریل اسٹیٹس جہاں پہ ڈیولپڈ ہیں, کیونکہ پولوشن اور جو انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہے اس کا بڑا ایک ڈائریکٹ ریلیشن ہے آپس میں. جہاں جہاں پہ انڈسٹریل اسٹیٹس ڈیولپ ہیں, انڈسٹریز زیادہ ہیں, جن جن شہروں میں مثال کے طور پہ فیصل آباد جو ہے وہ انڈسٹری کے حوالے سے, کپڑے کے حوالے سے, قصور جو ہے وہاں پہ چمڑے اور اس طرح کا کام ہوتا ہے, لاہور میں بڑی انڈسٹری ہے, لاہور میں بڑی انڈسٹری ہے, ملتان جو ہے اس کا انڈسٹریل اسٹیٹ بھی کافی ڈیولپ ہے. تو ایسے علاقے جہاں پہ انڈسٹری کم ہے وہ اضلاع جیسے خانے وال ہے وہ اتنا انڈسٹریل ابھی نہیں ہے. اس سے نیچے ہم جائیں اگر تو یہ جو ہمارے جنوبی پنجاب کے جو اضلاع ہیں وہاں پہ انڈسٹری اس طرح کی ابھی نہیں ہے. بہاولپور کی بات کر لیں, آپ ڈی جی خان کی بات کر لیں, آلدو کہ وہاں پہ جو ہمارا دوسرا پانی ایگریکلچر کا وہ وہاں پہ پہنچتا نہیں ہے, تو لیکن انڈر گراؤنڈ واٹر جو ہے ان اضلاع کا ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر یہ بتائیں, زمینی آلودگی یا فضائی آلودگی سے زراعت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ پودوں کا جو نظام ہے وہاں پہ ان کی زمین سے خوراک حاصل کرنے کا نظام ان کا ڈفرینٹ ہے.
بیسیکلی ہم جو خوراک زمین کے اندر ڈالتے ہیں وہ پودوں کو ایک ایک مالیکول چھوٹے چھوٹے ذرات کی صورت میں ان کی جو باہر والی جھلی ہوتی ہے اس سے پاس ہو کے اندر جاتی ہے، اور اس خوراک کا پودوں کے اندر جانا وہ سوائل کے اندر مختلف ایلیمنٹس کی اگر کمپوزیشن ایک صحیح ہوگی نیچرل تو تب وہ خوراک اندر جائے گی. مثال کے طور پہ اگر اب دو چیزیں ہیں جیسے کیڈمیم ہے، یہ ایک نکل ہے، یہ بیسیکلی میٹلز ہیں، ایسے ہی جو زنک ہے، آئرن ہے، پوٹاشیم ہے، یہ پودوں کے لیے غذائی اجزاء ہیں، وہ میٹلز ہیں. اب دونوں کے اوپر جو ہے جیسے کیڈمیم اور نکل کے اوپر ان کے اوپر بھی چارج ہوتا ہے، پازیٹیو چارج. یہ جو پوٹاشیم ہے، زنک ہے، آئرن ہے، ان کے اوپر بھی پازیٹیو چارج ہوتا ہے. تو اب اگر ویسٹ واٹر سے یا کسی بھی طرح سے سوائل کے اندر کیڈمیم کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے، سوائل کے اندر نکل کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے، تو یہ کیا کریں گے، یہ وہ جو اسینشیل نیوٹرینٹس ہیں جن کے بغیر پودا گرو نہیں کر سکتا ان کو پودے کے اندر جانے سے یہ روک دیں گے، بلکہ ان کی جگہ پہ یہ خود بھی جب ان کی اماؤنٹ بڑھتی ہے تو یہ پودے کے اندر چلے جاتے ہیں. اب کیڈمیم جو ہے یہ جب پودے کے اندر زیادہ مقدار میں اگر چلی جائے گی تو یہ اس کی جو انٹرنل سٹرکچرز ہوتی ہیں، خاص طور پہ اس کی سیل میمبرین، سیل وال، اس کے جو خلیے کے اندر جو آرگنیلز ہوتی ہیں ان کو جا کے یہ ڈسٹرب کرتی ہے. جس طرح مثال کے طور پہ ہمارے اگر خدا نخواستہ پھیپھڑے خراب ہو جائیں، ہمارا دل خراب ہو جائے، تو کوئی بھی ان میں سے جو وائٹل آرگنز ہیں وہ خراب ہوگا تو ہمارا سارے کا سارا نظام پورا سسٹم ڈسٹرب ہو جائے گا. میڈم آپ بتائیں، آپ کے پاس ایسی اسٹڈی ہے کہ زراعت میں کتنا اس کے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ اریگیشن ایک بڑا فیکٹر ہے. اگر ویسٹ واٹر سے اریگیشن کی جائے تو پلانٹ سوائل سے اپٹیک لیتا ہے، اپنے روٹ سے زائلم فلوئم ٹیشو کے تھرو وہ نیوٹرینٹس کو اپنی باڈی میں ایبزارب کرتا ہے اور اس سے جو فروٹ آتا ہے وہ ہیومن انٹیک کرتے ہیں. اس کو ہم بایو ایکومولیشن کا پروسیس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اگر واٹر کنٹامنیٹ کوئی ایسا ویسٹ واٹر تھا جس کو آپ نے اریگیشن پرپز کے لیے یوز کیا اور وہ کراپ میں آ گیا، اور اس کراپ کی ڈیزیزز تو اپنی جگہ ہیں ہی کہ کراپ میں فروٹ کم آئے گا تو اس میں انسیکٹ ہوگا یا وہ ڈیمیجڈ فروٹ ہوگا. دا تھنگ از لائک دیٹ. لیکن اس کا ہیومنس کا اس کو کھانا یا باقی اینیملس کا یا پلانٹس کا یا انسیکٹس کا اس کو کھانا، اس سے وہ کنٹامنیشن صرف اس پلانٹ تک نہیں رہی، اس سے وہ ٹرانسفر ہو کے باقی ہائر لیول تک بھی چلی گئی ہے. اب دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں ان ایریاز میں جن ایریاز میں آپ کنٹامنیٹڈ واٹر سے اریگیشن کرتے ہیں وہاں پہ زمین آہستہ آہستہ بیرن ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ پہلے تو اس میں جو نیوٹرینٹس تھے وہ تھے باقاعدہ پلانٹس اپٹیک ہونے کے ساتھ. کچھ جب آپ نے کنٹامنیٹڈ واٹر دیا تو وہ اس کو بائنڈ کر لیتے ہیں، جیسے سر نے کہا کہ میٹلز اس میں ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کچھ کنسنٹریشن اسپیسیفک ایک لیول سے ریز کر جائے تو وہ کچھ نیسیسری نیوٹرینٹس کو اپنے ساتھ بائنڈ کر لیتے ہیں، پلانٹ میں نہیں جانے دیتے. بالکل ٹھیک ہے. پلس وہ لیچ ڈاؤن کر جاتے ہیں، یعنی سوائل کے پورز میں سے نیچے سے پاس ہو کے نیچے واٹر ٹیبل میں چلے جاتے ہیں یا واٹر کے ساتھ فلو کر جاتے ہیں جو ہم اریگیشن پرپز کے لیے لیتے ہیں. تو جب اس میں ایک کلے کانٹینٹ ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے سوائل میں، تو سوائل لوز ہو جاتی ہے کہ وہ پلانٹ کو بھی اسٹور نہیں رکھ سکتی، نیوٹرینٹس کو بھی ریٹین نہیں رکھ سکتی. وہ سوائل تب بیرن سوائل کی کیٹیگری میں جانا شروع ہو جاتی ہے. اور ہمارے پاس ملتان میں میرا خیال ہے ایسا بہت سا ایریا ہے، کچھ کو ہم نے ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال کر لیا، اس سے ایگریکلچر فیلڈ پہ بڑا افیکٹ آیا. کچھ یہ ہوا کہ جس ایریا میں ہم کنٹامنیٹڈ واٹر یوز کرتے تھے وہ سوائل آہستہ آہستہ اپنی گروتھ کیپیسٹی سے ختم ہو گئی، وہ اس کی گروتھ کیپیسٹی ختم ہو جاتی ہے. بالکل ظاہر بات ہے، پھر اس سے پیداوار بھی کم ہوئی اور نقصان. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. آپ نے بات کی کہ سب سے زیادہ پولوشن جو ہے وہیکل آپ سمجھتے ہیں وہ سبب بن رہا ہے، تو وہیکل کے خلاف آپ کیا کارروائی کر رہے ہیں؟ تو وہیکلز کے جو اس میں سب سے پہلے تو پاکستان میں کلین فیول کی طرف توجہ دی گئی کیونکہ لیڈ فری پیٹرول منگوایا گیا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ڈیزل آیا تو اس میں سلفر فری ڈیزل منگوایا گیا تاکہ اس کے ایمیشنز جو ہے نا کم ہو جائیں. پھر نیکسٹ یہ ہے کہ اس کے خلاف مختلف شہروں میں جو کمپین چلائی جاتی ہیں دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف، ان کے چلان کیے جاتے ہیں، ان گاڑیوں کو بند کیا جاتا ہے. پھر گورنمنٹ نے ایک ہمارا الیکٹرک سسٹم نیا انٹروڈیوس کروایا جو فٹنس جو ہے بذریعہ حاصل کریں گے اس سسٹم کے ذریعے، کہ وہاں پہ انہوں نے تمام ایئر پولوشن مانیٹرنگ سسٹم لگا دیا ہے. گاڑی وہاں پہ جائے گی اور اس کی فٹنس کے لیے وہ اس کی ایمیشنز کو مانیٹر کرے گی. اگر وہ اس کی ایمیشن زیادہ ہوں گی تو پھر اس کو مرمت کروایا جائے گا، اس کی مناسب ٹیوننگ کروائی جائے گی، پارٹس ریپلیس کروائے جائیں گے. تو پھر یہ گورنمنٹ نے ایک علیحدہ نظام بنایا جو موٹر وہیکل ایگزامینر کے تحت چلتا تھا، پہلے مینول چلتا تھا، اب اس نے انسپیکشن سینٹر بنا دیے. تو اس کی طرف بھی توجہ دی گئی ہے اور وہ بھی اس میں مثبت رول ادا کر رہی ہے. تو اس طرح اس کے علاوہ آپ نے عوامی جو ہے کمپین، عوامی مہم
کہ کس طرح چلاتے ہیں کمپین، کس طرح آپ چلاتے جیسے ہیں؟ ملتان جی ایسے ملتان میں ہم دیکھیں تو ہماری انوائرمنٹل اسکواڈ بنا ہوا ہے، اس میں ہمارے ٹریفک پولیس کے لوگ شامل ہیں، ہماری انوائرمنٹ کے انسپیکٹر شامل ہیں. ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں ایک تو سیمینارز بھی کرتے ہیں جو ہماری انوائرمنٹ کا وہ وہاں پہ باقاعدہ ڈپارٹمنٹس بن گئے ہیں، وہاں پہ ایم فل بی ایس اور پی ایچ ڈی بھی شروع ہو گئے. ملتان میں تو ابھی پی ایچ ڈی شروع نہیں ہوئی، یہاں پہ بھی ہونی چاہیے مختلف یونیورسٹیز میں. تو اس طرح یہ انوائرمنٹل اسٹوڈنٹس کے ذریعے ہم پھیلاتے ہیں. پھر ہمارے سیمینار پبلک کے ہوتے ہیں، اس میں ہم لوگوں کو اس کے حوالے سے آگاہ کرتے ہیں. پھر ہم اسٹیک ہولڈرز انوالو کرتے ہیں، پھر این جی اوز کو انوالو کرتے ہیں اس میں. تو اس طرح ہم اویئرنیس لوگوں تک پہنچاتے ہیں اس میں. میڈم آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح ہم لوگوں کو اویئر کر سکتے ہیں؟ عام شہری جو ان پڑھ ہے یا پڑھا لکھا ہے، کس طرح پبلک کو ہم اویئرنیس دے سکتے ہیں تاکہ وہ اپنا اپنا کردار ادا کریں؟ میں چاہے جتنا مرضی اسٹوڈنٹس کو لیکچر دیتی رہوں کہ بیٹا آپ لوگوں نے پلانٹس لگانے ہیں، ہمارے ماحول کے لیے ضروری ہے، جب میں وہ خود نہیں کر رہی میں کیسے کسی دوسرے کو کہوں؟ بالکل ٹھیک ہے. تو اویئرنیس کے لیے جہاں ہم یہ سیمینارز کرتے ہیں، یہ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، نو ڈاؤٹ یہ بھی بہت ضروری ہیں، لیکن اس کے علاوہ پریکٹیکلی ہمیں خود یہ چیزیں کرنی، نمونہ بننا ہوگا. بالکل خود میں نے بینگ سسٹر بینگ ڈاٹر مجھے اپنے گھر میں یہ ساری چیزیں کرنی ہیں. اپنے گھر سے یونیورسٹی لیول پہ آتی ہیں تو بینگ ٹیچر مجھے یہ ساری چیزیں اپنے لیول پہ خود کرنی ہے، نہ کہ میں بس کمانڈ دیتی رہوں اور ایکسپیکٹ یہ کروں کہ اسٹوڈنٹس، جیسے بھی ہم نے اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا کہ آپ کی ڈگری کی کمپلشن ہوگی، آپ ایک پلانٹ لے کر آئیں اور لگائیں اور اس کو پروٹیکٹ کریں، اس کو ود ٹائم پروٹیکٹ کریں کہ وہ ایک ٹری بننا چاہیے، چاہے آپ گھر میں لگائیں چاہے آپ یونیورسٹی میں لگائیں. اب وہ چیز اسٹوڈنٹس کے لیے ایک برڈن بن رہی تھی، برڈن ان سینس کہ ظاہر ہے آپ اسے آپ کی ڈگری مشروط ہو گئی، بالکل، لیکن ہم نے اگر اس چیز کو مشروط سے نکال دیں، بالکل اگر ہم اس سے نکال دیں، ان سے صرف یہ اویئرنیس ان میں ڈال دیں کہ بیٹا آپ کا سروائیول آنے والے ٹائم پہ مشکل ہو جائے گا، تو آپ کے لیے یہ کتنا ضروری ہے، اس احساس کو ان میں ڈال دیں. اور وہ کیسے کہ میں خود ایک پلانٹ لگاؤں یونیورسٹی میں، جو کہ ہم نے ڈفرینٹ کمپینس کی بھی ہیں. ہمارا وومین یونیورسٹی کا کیمپس متیتل میں نیولی ڈیولپ ہوا، اینڈ ان دا اسٹارٹ اٹ واز اے لائک سمپل بیرن پلیس، nothing was like that over there. لیکن اب الحمدللہ 3 سال ہو چکے ہیں اور ہم نے وہاں پہ اتنی پلانٹیشن، اور بچوں نے کی ہے، ہم نے بچوں کے ساتھ مل کے، ٹیچرز نے، ہم نے خود کنٹریبیوٹ کیا، بچوں نے کیا، اور ہم نے ایک چھوٹی سے ایریا میں اتنی پلانٹیشن کر لی ہے کہ ناؤ دا ایئر از کلین. اب وہاں برڈز نظر آتے ہیں، اب وہاں بٹر فلائیز ہوگی، ایک بہت اٹریکٹیو انوائرمنٹ نیچر کی طرف. بالکل. تو ہمیں خود کو، میرا پرسنل کانسیپٹ یہ ہے کہ میں خود کو چینج کروں. ڈاکٹر شکیل صاحب آپ بتائیں کہ کس طرح ہم لوگوں کو اس طرف لا سکتے ہیں جی، اور کیا پیغام دیں گے کہ ماحول صاف ستھرا رکھنے کے لیے کیسے کردار ادا کریں؟ پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اگر اس کی کنٹرول کے حوالے سے دیکھیں یا ماحول کی بہتری کے حوالے سے ہم دیکھیں تو ماہرین کے مطابق یا لٹریچر میں جو میں نے میرے علم کے مطابق کوئی بھی چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی ایک اپروچ آپ استعمال نہیں کر سکتے. یعنی ہمیں اگر اپنی صحت کو اچھا رکھنا ہے تو اس کے لیے ہمیں اچھا کھانا ہے، ٹائم پہ اٹھنا ہے، ورزش کرنی ہے، ٹھیک ہے، خوراک جو ہے وہ صاف ستھری کھانی ہے، اپنی پرسنالٹی کو اچھا کرنا ہے تو پڑھنا لکھنا بھی ہے. تو بالکل سیم جو ہے رول ماحول پہ اپلائی ہوتا ہے. ماحول کو اگر ہم صاف ستھرا رکھنا چاہتے ہیں، پولوشن سے بچانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں ہر اسپیکٹ پہ کام کرنا پڑے گا. پہلا اس میں جو ہے ہمیں سوشو ٹیکنیکل ایشوز کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم لوگوں کو سوشل جو کہتے ہیں پرنسپلز کو استعمال کرتے ہوئے ان کو کیا کہتے ہیں اسٹیمولیٹ کریں، ان کو انسپائر کریں، ان کو بتائیں کہ بھائی یہ جو آپ اپنے گھر سے ہٹ کے جو چیز پھینک رہے ہیں یہ آپ کی طرف ہی مڑ کے آ رہی ہے، یہ اس کا نقصان آپ کو ہی ہوگا. جو انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ اگر اس پہ نہیں پورا فالو کر رہا، اس کو ہم بتائیں بھائی یہ اگر آپ کا گھر جو ہے یہاں سے 10 کلومیٹر دور ہے تو اس کی جو ویسٹ واٹر ہے اس سے پیدا ہونے والی سبزی آپ کے ہی گھر میں آئے گی، آپ کے گھر میں آ سکتی، آپ کے بچے کھا سکتے ہیں. اس سے نکلنے والا زہریلا دھواں آپ کے بچوں کو، آپ کے گھر کو جو ہے وہ افیکٹ کر سکتا ہے. تو اس طرح جو ہے اس میں ان کو ہم یعنی ان کا مائنڈ سیٹ چینج، کیونکہ انسان جو ہے وہ اسی وقت ہی کام کرتا ہے جب اس کے اندر سے آواز آتی ہے. تو اس کے بہت شکریہ ڈاکٹر شکیل صاحب، ڈاکٹر سائمہ صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ، جناب ظفر اقبال صاحب آپ کا بھی شکریہ. ناظرین، آج ماحولیات پر بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی. اس کا نتیجہ یہی ہے کہ ہمیں پودے لگانے چاہیے جس طرح وزیر اعظم پاکستان کا ویژن ہے کہ وہ پلانٹیشن کریں اور اس ملک کو سرسبز بنائیں. تو اس سے ہی ان بیماریوں سے اور اس مصیبت سے جان چھوٹ سکتی ہے، کیونکہ ماحول صاف ستھرا ہوگا تو آپ کے بچے محفوظ ہوں گے. اپنے میزبان کو اجازت دیں. اللہ حافظ.